वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फज़्ल व करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र रश्के अंबिया निकला। मज़ीद बराए करम हुआ कि अल्लाह ताला ने कुरान जैसी नेमत से वाबस्ता फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता किया और ईमान की तजदीद के लिए हम सबको यहाँ पर जमा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। हम उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत क्या है? सबसे अफ़ज़ल उम्मत है। यानी तमाम उम्मतों में इसकी शान जो है ना बड़ी आला है। और पिछले नबी अलैहिस्सलाम के जो उम्मतियाँ हैं, वो तड़पते थे, तरसते थे कि कभी काश हमें इस उम्मत में जगह मिल जाती, काश हमें भी उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता था। तो उनके उनको रश्क होता है। इसलिए हम जो है ना बयान से पहले जो औलिया अल्लाह हमको सिखाया कि अल्लाह ताला का बेइंतहा फ़ज़्ल-ओ करम है कि उसने हमें उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र रश्के अंबिया निकला कि ये जो फ़ख्र है कि अल्लाह ताला अपने फ़ज़्ल-ओ करम से बिन माँगे हमको उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा कर दिया। ये बड़ा एहसान है उसका कि रश्क करते थे अंबिया अलैहिस्सलाम। खुशी है का मतलब रश्क क्या होता है कि काश उनके अंदर एक काश होता, काश हम इस उम्मत में होते। मगर अल्लाह ताला क्या फरमाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, तुम सब अलग हो। तो कई अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मौला हमको वो उम्मत अता कर। मगर अल्लाह ताला क्या करे, हमाको बिन माँगे हमाको इस उम्मत में दे दिया और हमाको एहसास नहीं है। ये उम्मत सबसे अफ़ज़ल उम्मत है। ये उम्मत ये पिछली उम्मत के अंबिया अलैहिस्सलाम, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम इस उम्मत से मोहब्बत करने वाले और उनकी उनकी तड़प, उनकी चाहत ये उम्मत में जो है ना रहने के लिए। और हमें आज हमारा हमारा मामला ये हो गया कि हम इस उम्मत में इतना बड़ा एहसान कर दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें पैदा कर दिया अल्लाह ताला बिन मांगे। ऐसा हमारा खालिक और मालिक है और हमें हमारे अंदर खुशी नहीं है। हम हर चीज से खुशी होती है, मगर हम इस बात पर कि हम इस उम्मत में पैदा किए, सबसे अफजल उम्मत है, अल्लाह ताला की महबूब तरीन उम्मत है और हमारे अंदर हमको खुशी ही नहीं है कि इस उम्मत में पैदा हो। अगर हमको कोई पैसे ला के दे दिया तो हम खुश हो जाते। हमको कोई हमारा कुछ कोई घर में शादी का नहीं हो रहा, शादी हो गई तो खुश हो जाती। कोई कारोबार नहीं चल रहा, चल नहीं उठा तो खुश हो जाते। मगर इस बात की हमारे अंदर कभी खुशी नहीं है कि हम इस उम्मत में हैं, उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। हाँ, ईमान वाले हैं वो खुशी का इज़हार करते हैं और रब्बीउल अव्वल में हर दिन खुशी का इज़हार करते हैं कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है। इसलिए औलिया अल्लाह ये लाइन याद कर दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र अशकिया में निकला। अल्लाह ताला का बेइंतहा फ़ज़्ल-ओ करम है, बेइंतहा काउंट ही नहीं कर सकते। बेइंतहा फ़ज़्ल-ओ करम है कि उसने हमें उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा किया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र अशकिया में। तो रश्क अंबिया अलैहिस्सलाम था ये कि इस उम्मत पे रश्क करते थे और हमें उम्मत ही क्या है आज खुशी में नहीं मना रहा कि इस उम्मत इतनी बड़ी चीज़ अल्लाह ताला दे दिया, बगैर माँगे हमें अता कर दिया। इस उम्मत में हमें एहसास ही नहीं। अब कुरान से इस बात को समझते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि सूरह बकरा आयत नंबर 143 में कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जुमा, और इसी तरह हमने तुमको सब उम्मतों पर अफजल किया कि तुम लोगों पर गवाह हो और ये रसूल तुम्हारे गवाह और निगहबान हो। यहाँ पर अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बता रही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बता रही। उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मतियाँ हैं, जो मुसलमान हैं, उनकी गवाही की अहमियत बता रही और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान भी इस आयत में बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो है ना तुमको सब उम्मतों पर अफजल किया, मतलब टॉप उम्मत है हम टॉप उम्मत। अल्लाह ताला फरमाए तमाम उम्मतों में जो टॉप उम्मत है, तुम क्यों उम्मत है? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम्हारा ताल्लुक है। ये एक निस्बत से ये उम्मत टॉप उम्मत हो गई अल्लाह की नजर में, अफजल उम्मत कहा अल्लाह ताला ने। तो पहले फरमाना है इसी तरह हमने तुमको सब उम्मतों पर अफजल किया। तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करना, अल्लाह ताला तो तेरी मेहरबानी है, तू हमको उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा कर। जबान से ही नहीं, दिल से भी शुक्र अदा करना, मौला ये अफजल उम्मत में पैदा किया, इतनी बेहतरीन उम्मत में पैदा। और फिर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, तुम लोगों पर गवाह हो और ये रसूल तुम्हारे गवाह और निगहबान है। कि उम्मती उम्मती की शान क्या है, दुनिया में भी गवाह गवाह है, आखिरत में भी गवाह है।
اب کیسا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن یہ ہوگا کہ پچھلی امت کے جو لوگ ہیں، جو کافر ہے، وہ کافر لوگ قیامت کے دن کہیں گے، اے میرے مولا، جو دعوت لا الہ الا اللہ کی تھی، جو ایمان کی دعوت تھی، تو ہم تک تو پہنچی نہیں۔ تیرے کسی نبی نے بھی یہ ہمیں دعوت نہیں دی، کسی نبی نے بھی ہمیں یہ پیغام نہیں پہنچایا کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کسی نبی بھی نے نہ اپنے نبی نبوت رسالت کا پیغام پہنچایا، نہ تیری الوہیت کا پیغام پہنچایا۔ تو وہ لوگ کیا جھوٹ کہیں گے قیامت کے دن؟ کفار ہے، قیامت کا دن ہم کہیں گے ہمارے تک تو وہ بات پہنچی ہی نہیں، کہیں گے وہاں تک وہ بات پہنچی ہی نہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کہیں گے، مولا تیری ہر بات ہم ان تک پہنچائے، یہ ایمان نہیں لائے، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ تو کفار کی رد میں انبیاء علیہ السلام کہیں گے کہ مولا یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، حالانکہ کفار جھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم ہے، مگر یہاں پر ایک ایونٹ بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہاں پر ایک بتانا چاہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مقام۔ اب وہاں پر جب کفار کہیں گے مولا یہ پیغام نہیں پہنچا، ایمان نہیں ملا ہم کو، وہ بہانے سے، کیونکہ عذاب ہونے والا ہے، عذاب کو دیکھ لیے آپ، اتنی بڑی چیز ہونے والی، تو کیا ہے آپ اس کو دیکھو، جو جس حالت میں یہاں پر ہوتا ہے وہیں ویسا ہی اٹھایا جائے۔ اگر ہماری حالت کفر کی ہے، جھوٹ کی ہے، تو وہاں پر بھی وہی کریں گے ہم۔ وہ کفار مشرکین وہاں پر بھی جا کے جھوٹ بول رہے ہیں، اور اتنا سزا کا ڈر ہے، خوف ہے ہم کو، اب وہ بچنا چاہ رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، مگر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، اب ایونٹ کریٹ کریں۔ انبیاء علیہ السلام کہیں گے مولا یہ جو نہ کہہ رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں، ہم تیری بات پورا مکمل طور پر، ہر نبی کہیں گے کہ پوری مکمل طور پر جو ہے نا تیری بات کو پہنچا دیے مولا۔ اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے نا انبیاء علیہ السلام کو وہی کے جو نا علم الہی ہوگا کہ جو نا تم اپنی بات پر جو دعویٰ کہہ رہے ہو، دعویٰ کر رہے ہو کہ تم اپنا جو نا تم اپنی جو بات کہہ رہے ہو، تم جو بات پر دلیل پیش کرو، کوئی گواہ پیش کرو۔ انبیاء علیہ السلام کو پچھلی امت کی کہا جائے گا، تو وہ انبیاء علیہ السلام کہیں گے مولا ہماری جو گواہ ہے وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو انبیاء علیہ السلام وہ قیامت کے دن پیش کریں گے، مولا یہ ہمارے گواہ ہے، یہ ہمارے گواہ ہے۔ دیکھو اب شان دیکھو امت کی، اب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیش کیا جائے گا، دیکھو یہ جو نبی کہہ رہے ہیں یہ ان پر کیا تم گواہی دیتے ہو؟ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایمان والے امانت دار جو سچے لوگ ہوں گے، وہ لوگ کہیں گے ہاں باری تعالیٰ یہ تیرے نبی ہے، تیرا جو پیغام ہے کفار مشرکین کو پہنچائے تھے، یہ کفار جھوٹ کہہ رہے، تیرے نبی جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں وہ برحق ہے، وہ حق ہے، وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رکھ دیا، اب وہ کفار پھر کہیں گے مولا یہ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری میں پیدا ہوئی، ہزاروں سال کے بعد پیدا ہوئی، ہم تو بہت پرانے زمانے کے، یہ پیدا بھی نہیں ہوئی، یہ ہماری گواہی کیسا دے سکتے ہیں؟ لاجک تو ہے نا بھائی کہ یہ امت پیدا بھی نہیں ہوئی، ہمیں دیکھا بھی نہیں، تو کیسا ہماری گواہی دے سکتے مولا؟ یہ اب وہاں پر اب لاجک پیش کر رہے ہیں ہم۔ تو اب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گی مولا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے پھر ان سے کہ تم کیسا کہہ سکتے ہو؟ تو وہ لوگ کہیں گے تو یہ اسی گواہی کا ذکر ہے، آخرت کے بھی گواہ ہے ایمان والے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، دنیا میں بھی گواہی بنائی۔ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے مولا ہم نے یہ بات تیرے محبوب سے سنی ہے، تیرے محبوب سے سنیے۔ دیکھو ایمان والے کیا کہیں گے؟ تیرے محبوب سے سنیے مولا، کیونکہ ہم نے تیرے محبوب سے سنا تھا کہ پچھلی امت کے انبیاء علیہ السلام تیرا پیغام امتوں تک پہنچائیں گے، تو وہ بات سنی تھی، اس کی گواہی دے رہے ہیں ہم، اس کی گواہی دے رہے ہیں، کیونکہ تیرے محبوب کا بتایا ہوا ہر بات سچ ہے، تیرے محبوب کی زبان پہ تو حق ہی جاری ہوتا ہے، سچ کے سوا کچھ جاری ہو ہی نہیں سکتا، ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ تو ہم تیرے محبوب کی بات سنے تھے، تو تیرے محبوب کی بات سن کر ہم گواہی دے رہے ہیں کہ یہ انبیاء علیہ السلام سچے، اور یہ انبیاء علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں وہ حق کہہ رہے ہیں، اور یہ جو کفار ان تک بات پہنچی تھی اور یہ جھوٹے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی جان افضل امت ہے، ایسی امت جو پچھلی امت کے انبیاء علیہ السلام کے حق میں گواہی دے۔ اور دیکھو یہ جو پھر انبیاء علیہ السلام، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ تو مسلمانوں کی گواہی تھی، لیکن انہوں نے سنا تھا، انہوں نے صرف سنا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا۔ دیکھو ایمان والوں کی اہمیت بھی بتائی جا رہی ہے کہ ایمان والے جو یہاں پر ہوتے ہیں ان کی حالت وہاں پر بھی وہی ہوتی، وہ جب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے تھے فوراً اس پہ عمل کرتے تھے، فوراً اس پہ جو ہے نا چوچلا نہیں کرتے تھے، اپنی گردنوں کو، اپنے جسم کو، اپنے دل کو جھکا دیتے تھے۔ ہاں میرے آقا نے کہا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بس کہہ دیا میں کر گزروں گا۔ تو جو جس کی حالت یہاں پر ہوگی، نبی کی غلامی میں جتنا رہے گا، اس کو وہ بندہ وہاں پر گواہی دے گا،
وہ بندہ بھی کہے گا کہ تیرے محبوب سے سنے تھے مولا، تیرے محبوب سے سن لیتے۔ تو اتنی ساری چیزیں جو ہم آج ہمارا ایمان کیا ہے، نبی کی بات کے علاوہ ہر ایک کی بات سنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے علاوہ ہر ایک کی بات، ہر ایک کے حوالے ہوتے ہیں، مگر اللہ اور اس کے رسول کے حوالے نہیں ہوتے۔ یہاں دیکھو ایمان والے جو امانت دار ہے لوگ وہاں پر گواہی دیں گے مولا تیرے محبوب سے سنے تھے، لیکن گواہی کے لیے شرط ہے کہ دیکھا جائے، گواہی کے لیے شرط ہے، ہاں حالانکہ اللہ تعالیٰ فرمانے گواہی دیں گے اور سچ دے رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی بھی گواہی سچی ہے، مگر اللہ تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتا رہے ہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شان بھی گواہی سچی ہے، مگر اللہ تعالیٰ اور ایک شان بتانا چاہ رہے ہیں۔ اب ایسے شخص کی ضرورت ہے جو پچھلی امت کے حالات سے مکمل طور پہ واقف ہو۔ یہ لوگ سن لیے تھے، یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سن لیے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن گواہی مکمل کب ہوتی ہے؟ گواہی مکمل کب ہوتی ہے جب اعمال کو دیکھا جائے، جب واقف ہو مکمل طور پہ اعمال سے، ایمان سے واقف ہو، کفر سے واقف ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس امتیوں کے لیے، وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ جو گواہی دیں گے ان کی تصدیق کے لیے تشریف فرماؤں گے اور فرمائیں گے یہ سچ کہہ رہے ہیں مولا، یہ سچ کہہ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، ہاں مولا یہ سچ فرما رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ تیرے پچھلی امت کے انبیاء علیہ السلام پیغام پہنچا دیے، یہ کفار جھوٹے اور تیرے نبی سچے۔ تو اس بات سے بے شمار چیزیں معلوم ہوئی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شان یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پر آپ کسی کے لیے گواہی دے رہے ہیں، کسی کے سپورٹ میں گواہی دے رہے ہیں، آپ کے لیے کوئی سپورٹ، آپ کے سپورٹ میں کوئی گواہی دے رہا ہے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں اس سے۔ تو اس بات سے یہاں پر ایک بات معلوم ہوتی ہے، اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانا خوشی کا اظہار ہوگی، اور وہ بہت محبت کرتے ہیں امت محمدیہ سے، اپنی امت سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کرتے ہیں، اس لیے تو کہا کہ مولا تیرے محبوب کی امت گواہ ہے ہمارے لیے، سب امتوں سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، سب نبی جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اور دوسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی امت کے حالات سے واقف ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی قبول ہے وہاں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت جو پچھلی گزر گئی ان کے حالات سے بھی واقف ہے، ان کے ظاہر سے بھی واقف ہے، ان کے باطن سے بھی واقف ہے، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ مولا یہ کفار جھوٹے ہیں، میں نے دیکھا ہے، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سچے، تیرے نبی ہے سچے، تو وہ سچائی کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ شان مصطفیٰ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پورا ایونٹ، اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے، مگر اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتا رہے ہیں، قیامت میں جو ہے نہیں دیکھا، جو ہے نہیں سمجھا، اس کو بتائیں گے کہ میرے محبوب کی شان، تو محبوب کو اپنے جیسا سمجھتا تھا، تو محبوب کے علم پہ تبرہ کرتا تھا، تو محبوب کے خلاف جو ہے نا یہ وہ بکواس کرتا تھا، اب قیامت میں میرے محبوب کی شان، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی امت کے لوگوں کے اعمال سے، پچھلی امت کے لوگوں کے ایمان سے واقف ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نگہبان ہیں، ان کے بھی گواہی دے رہے ہیں، کیونکہ دیکھے بغیر گواہی قبول نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شان دیے کہ پچھلی امت کے حالات سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقف۔ اور ایک شان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے حالات سے بھی واقف ہے، ہر بندے کے اعمال سے، ظاہر سے، باطن سے، آپ اللہ کی مدد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مسلمان امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز تو کہی کہ یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں مولا، ان کی سچائی کی گواہی دی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے، اور انہوں نے گواہی جب دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تصدیق فرمائی ان کی۔ تصدیق کب ہوتی ہے؟ جب معلوم ہو کہ یہ جو بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں، اور اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظاہر اور باطن سے ہی واقف ہے، اور گواہی کے لیے شرط ہے، گواہی کے لیے شرط ہے کہ سچا ہونا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں یہ نہیں کہا فرمائیں گے کہ یہ لوگ جھوٹ کہہ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سچائی کی بھی گواہی دیں گے، ان کی گواہی کی تصدیق بھی کریں گے، اور تصدیق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گواہی دیں گے کہ یار یہ اے میرے مولا یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ تو پچھلی امت کے بھی حالات، یہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی امت کے بھی حالات سے واقف ہے، اور اس امت کے حالات سے بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واقف ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اور اس امت کو گواہ بنایا گیا، اور یہ انبیاء علیہ السلام پسند فرمائیں گے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ مسلمان ہمارے حق میں جو ہے نا گواہی دے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ اس امت کی شان ہے، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ہمیں فخر ہونا چاہیے،
وہ کیونکہ رش کے انبیاء تھا، یہ انبیاء علیہ السلام رش کرتے تھے، اور ہمارے کو بھی خوشی ہونا چاہیے، ہر دن ہمارا خوشی منانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بیچ دیا فضل و کرم ہے، ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے تیری نعمتوں کا، یہ نعمت عظمیٰ ہے کہ تو اپنے محبوب کی امت میں ہمارے کو پیدا کرتا، تیرا شکر ہے۔ اور ایک کیا ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی گواہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائے گواہ ہو تم، دنیا میں بھی گواہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ ہوا کیا کہ ایک جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کے سامنے سے گزرا، صحابہ نے اس جماعت کی تعریف فرمائی، وہ وہ جنازے کے بندے کی تعریف فرمائی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واجب ہو گیا۔ پھر ایک جنازہ نبی صحابہ کی جماعت کے بازو سے گزرا، صحابہ نے برائی کی اس کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واجب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز واجب ہے یا رسول اللہ، اور آپ نے دو مرتبہ ارشاد فرمایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص پر جس پر تم لوگوں نے جو ہے نا تعریف فرمائی کہ یہ تعریف کے لائق بندہ ہے، تو اس کے لیے جنت واجب ہے، اور وہ شخص جس پر جس کے لیے تم نے برائی کی، اس کی گواہی دی برائی کی، تو اس کے لیے دوزخ واجب۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اصول بتاتے ہیں اولیاء اللہ کے کہ ایک جماعت نیکوکارن کی اگر کسی کو کہہ دے کہ یہ اچھا ہے تو اللہ کی نظر میں بھی اچھا ہے، اگر کسی کے لیے برا کہہ دے تو اللہ کی نظر میں بھی وہ برا ہے۔ تو دنیا میں بھی یہ امت گواہی دینے والی ہے، اور آخرت میں بھی گواہی دے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شان ہے۔ کیوں اتنی شان ہے کہ یہ نسبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ آیت نمبر 144 سورہ بقرہ میں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تم کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے، ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف۔ اب یہ واقعہ کیا ہے، مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جب فرض ہوئی 17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف اور صحابہ کرام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی چاہت تھی، خواہش تھی کہ قبلہ جو ہے نا کعبۃ اللہ رہے۔ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد یہ خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا حکم تھا کہ بیت المقدس جو ہے نا قبلہ ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا، ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے، انبیاء علیہ السلام کا قبلہ ہے، اور یہودی نصرانی تانا دیتے تھے کہ دیکھو دین تو ہمارے خلاف ہے، مگر جو ہے نا حکم تو ہمارے تمام خلاف ہی ہے، مگر قبلہ ہمارا یوز کریں، تانا دیتے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی چاہت خواہش تھی، 17 جو ہے نا مہینے ہو گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا اے جبرائیل میری دلی چاہت ہے کہ یہ قبلہ جو ہے نا کعبۃ اللہ بن جائے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، مگر آپ اللہ کے حبیب ہے، آپ جب دعا فرماتے تو رد نہیں ہوتے۔ تو یہ بول کر اللہ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب آپ کی خوشی کے لیے نبی کریم تمام دیکھو کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ، اور ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب لوگ بولتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا ذکر نہیں کرنا، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کا ذکر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، محبت کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ اے محبوب بار بار ہم آسمان کی طرف منہ کرنا آپ کا دیکھ رہے ہیں محبوب، مطلب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اے محبوب آپ بار بار جو نا آسمان کی طرف منہ کر رہے ہیں، پسند فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور منہ چہرے انور کا ذکر فرما رہے ہیں اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تم کو پھیر دیں گے اس قبلے کے، تو اللہ تعالیٰ پھر اجازت فرمائے ہم پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس پر تمہاری خوشی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اے محبوب میرا رول ہے اب بیت المقدس سے تم کعبۃ اللہ کی طرف پھیر لو، یہاں یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ، یہ کہا اللہ تعالیٰ آپ کی خوشی ہے محبوب، آپ کی خوشی میں تمہاری خوشی میں محبوب ہم قبلے کو بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف کر دیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، تمام کائنات کی مخلوق کو اللہ کے رولز کو مکمل طور پہ فالو کرنا ہے، مطلب قانون کی محتاج ہونے، مطلب اپنی مرضی سے کچھ رول چینج نہیں کر سکتے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے کہ قانون بدلنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی چاہت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ قانون بھی بدلتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ قانون کو چینج کرنا ہے اللہ کے، تو دلی چاہت سے سرکار دو عالم سے بتا رہے کہ میں قانون بھی بدل، ہم تو محتاج ہیں، ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کوئی چینجز نہیں لا سکتے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ذات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے محبوب ہے اللہ تعالیٰ کے کہ قبلہ بدلنے کی چاہت ہے، تڑپ ہے کہ یہ قبلہ بن جائے، کہ یہودی بھی تانا دے رہے ہیں، ان کے اندر غرور پیدا ہو رہا، وہ تکبر میں آ رہے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو وہ ایونٹ کیا اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے، مگر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میرے محبوب کا چہرہ کتنا مقدس ہے، میرے محبوب کی چہرے کی عظمت کتنی ہے کہ چہرہ جب آسمان کی طرف پھر جاتا ہے میں قبلے بدل دیتا ہوں، اور یہی چہرہ جب قیامت کے دن جھک جائے گا اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ بے شمار امتیوں کو دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈال دے. یہ چہرے انور کی شان ہے نبی کے. تو یہ بات کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہم کیا سمجھ آج فی زمانہ ہر کوئی بول رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے ہم نبی کریم اطاعت اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی. اور اطاعت کیا ہوتی ہے؟ اطاعت کے معنی ہوتے کہ پیچھے پیچھے چلنا، نہ آگے چلنا نہ ساتھ میں چلنا. اطاعت بولتے ہیں اس کو کہ پیچھے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم اطاعت کرو میری اور میرے محبوب کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب بندہ بول رہا کہ میں جو نا نبی میرے جیسے بشر عام جیسا اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی جان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری کائنات سجی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تفسیر ہے. قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی شان یہ کہ جب آسمان کی طرف سرکار وہی کے انتظار میں کہ مولا کی کوئی وہی بھیج دے قبلہ کا رخ بدل تو 2 رکعت نماز ہوئی ظہر کی، دوسری رکعت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے انور بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف کر دیا. پھر صحابہ کرام بھی فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہی ہوتی کہ جہاں محبوب کا قدم ہے جہاں محبوب لے کے جائے بس چہرہ وہیں کر دینا، اپنی مرضی رکھنا ہی نہیں، یہ اتباع ہے. اور مومن اور منافق میں فرق بھی کرنا تھا کہ جو ایمان والے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی چہرے انور پھیر لیے اپنا چہرہ بھی پھیر لیا، بس ہمارے آقا کر دیے بس یہی کافی. اور کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف چہرہ انور کر رہے ہیں اور وہ کعبۃ اللہ کی طرف کر رہا ہے تو وہ مردود ہے. اور کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب چہرہ انور کعبۃ اللہ کی طرف ہے اور وہ بیت المقدس کرنا چاہ رہا ہے وہ بھی مردود ہے. کیونکہ نبی کی اتباع فرض ہے، فرض عین ہے کہ بغیر نبی جو سرکار کر دیے وہ کرنا ہے، بس جو سرکار فرما دیے کرنا ہے. تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام کا بھی ایمان محبت ہے کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ انور کو پھیر دیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دیکھیے اتباع، یہ غلامی ہے، یہی اتباع ہے کہ نبی کے حوالے اپنی مرضی کو اپنے پیروں کے نیچے کچل دینا. ابھی بولتے نہیں آتا یہ ہم کو یہ بول رہے ہیں ڈائلاگ مگر یہ کرنا ہے ہم کو کہ نبی کی مرضی پہ ہمیشہ فوقیت رہنا اور اپنی مرضی کو تو رکھنا ہی نہیں. اپنی مرضی ہے بھی کیا بھائی، ہم اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے جاتے نہ اپنی مرضی سے کچھ ہو رہا، ہماری مرضی سے کیا ہو رہا، ہم اپنی مرضی کچھ ہے ہی نہیں ہماری زندگی میں. آپ غور و فکر کر کے دیکھ لیں ہماری زندگی میں کچھ مرضی ہے ہی نہیں. مرضی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے. تو اللہ اور اس کے رسول پہ اپنی مرضی کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر جب ہماری مرضی ہے ہماری مرضی کو سائڈ میں رکھ دینا، پیروں پہ کچل دینا. ہاں میرے آقا کی محبوب صحابہ کی سنت ہے جان مال ہر چیز قربان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کی تمام کائنات چاہتی ہے خدا کی رضا اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس آیت میں بے شمار واقعات ہے مگر اس ایک آیت سے ہم سمجھ رہے ہیں اللہ کی خوشی کیا، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی. تو فرما رہے اللہ تعالیٰ اے محبوب جس میں تمہاری خوشی ہے ہم پھیر دیں گے اپنے قبلے کو، اپنا منہ پھیر دیجیے، اپنا چہرے انور پھیر دیجیے اے محبوب قبلہ. تو کعبے کو بھی عزت ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ کعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ کعبہ کو افضلیت ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے. ہوتا کیا ہے کہ مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سجدہ کیا، مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا مقام کم ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام والد ہے، آپ کا مقام زیادہ ہے. کعبہ کو نسبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کعبہ کو جو مقام دیا اب قیامت تک آنے والے خطوب اولیاء جو جتنے بھی بڑے بڑے آئیں گے وہ کعبۃ اللہ کی طرف سجدہ کریں گے. کعبہ کو اتنی عظمت دی ہمارے آقا. تو جس کو بھی جو بھی عظمت ملتی ہے کعبہ پتھر ہے اللہ کا گھر ہے اس کو بھی عزت ملی. ہم باہر کعبۃ اللہ کو جاتے ہیں دعا مانگتے ہیں پہلی نظر پڑتی ہے جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے بولتے ہیں دعا مانگ اس کو مقام ملا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی امتی کا مقام بڑھے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہی اللہ کا قرب پہنچتا بندہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہی بندہ محبت والا بندہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہی بندہ جو ہے نا مومن بنتا، متقی بنتا، توحید حاصل کرتا، قرآن کی فہم اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہر چیز جو ملے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا نسبت سے، آپ کے وسیلے سے، آپ کے ذریعے سے
اور آپ سے ہی ہر چیز پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قاسم ہے، تقسیم فرمانے والے، لیتے اللہ تعالیٰ سے اور دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بیان نہیں کر سکتے، مگر اللہ تعالیٰ جو ظاہری شان ہے کہ آپ کی خوشی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور پوری کائنات خدا کی خوشی چاہتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی خوشی کیا ہے؟ تمام انبیاء علیہ السلام کی بھی نہیں، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے محبوب راضی ہو جائے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کیا ہے؟ کہ امت بخشی جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ امت بھی انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر، خوشی پر، ہم اپنے عمل سے نہیں، اپنے عمل سے ہم بخشے نہیں جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کہ امتی دوزخ سے نکل جائے، جنت میں ہمیشہ رہے، میرے ساتھ رہے جو امتیاں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ خواہش ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ پوری کریں گے۔ ہر چاہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ جو ہے نا چاہتا ہے کہ پوری ہو جائے۔ آخری میں مولا سے یہی دعا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وعلی وسلم، کہ اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا بولنے سنتے عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، ہماری سعادت کو قبول فرما، اس میں جو غلطیاں ہوں گے معاف فرما مولا، قبول فرما لے مولا، اس میں جتنی بھی غلطیاں ہوں گے اپنے فضل و کرم سے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ربیع الاول شریف کے صدقے معافی مانگتے ہیں، معاف فرما دے مولا، ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر مولا، تیرے محبوب کا ذکر کرنے میں آسانی عطا فرما، قبول فرما لے مولا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی وسلم، جو بھی آئے مولا سب کی جائز تمناؤں کو قبول فرما لے مولا، سب کا ظاہر، ہم سب کا ظاہر اور باطن پاک صاف کر دے مولا، جو سن رہے ہیں اس کا بھی ظاہر اور باطن پاک قبول فرما لے مولا، قبول فرما لے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علیکم، الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔